अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह आप लोगों को सेहतमंद और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे प्यारों, आपको मालूम होगा एक जमाने में बादशाह गुजरे, हारून रशीद। नाम सुना है आपने? भाई जल्दी जल्दी बोलो ना भाई। देखो, अयान का निकाह है, तुम्हारा निकाह नहीं है। वो तो मैं जब ये स्टेज पर आया ना मोली फिरदौस, तो मैं बहुत चौंका कि ऐसा प्यारा स्टेज तो मेरे को भी निकाह के वक्त नहीं मिला था। हाँ मुफ्ती बना, आपको भी नहीं मिला होगा। बुलाया, मस्जिद में हो गए, निकाह हो गए, चले गए। चलो मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सोचते रहिए और क्या करेंगे। तो पूरा मजमा कहेगा एक बादशाह गुजरे, बोलो क्या नाम? हारून रशीद। अब बड़ा मजमा, हारून रशीद ने ऐलान किया कि इस वक्त दुनिया का सबसे इल्म रखने वाला, नॉलेज रखने वाला एक 80 या 90 साल का बूढ़ा आज हमारे दरमियान में आ रहा है। अब जाहिर बात है वो बादशाह का स्टेज होगा तो कैसा स्टेज होगा, और पूरी जनता को जमा किया और सबको का जरूरी है क्योंकि इस वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में जानने वाला, साइंस के बारे में जानने वाला, लॉजिक के बारे में जानने वाला, बायोलॉजी के बारे में जानने वाला और डिबेट यानी मुनाजरा करने वाला आज एक शख्स मेरे दरमियान में आ रहा है और हमारी दावत पर आ रहा है, यानी शाही मेहमान बन के आ रहा है। 80 साल उसकी उम्र है और अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है। इसलिए पूरा मजमा जमा हो गया, पूरा मैदान गचागच भरा हुआ था। और जो स्टेज बना था ना, उस पर कितनी कुर्सियां थी? बोलो साथ में बोलो, कितनी कुर्सियां थी? दो। एक पर तो बादशाह खुद बैठे, कौन? हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बैठे, और दूसरी कुर्सी पर वो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा, जिसके बारे में मशहूर था कि इसके इल्म का, इसके नॉलेज का, इसके एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस मामला खराबी का ये था कि वो जो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा था, हर इल्म के मैदान में, हर फील्ड में बहुत आगे था, मगर अल्लाह को नहीं मानता था। बोलो अल्लाह को। पूरा मजमा बैठा है। अच्छा, वो जो बूढ़े मियाँ आ गए 80 साल के या 90 साल के, वो आकर बैठ गए। भाई आकर बैठ गए, उन्होंने भी देखा कि बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, और मजमे में उलमा किराम की एक लंबी चौड़ी जमात नजर आती है। और वो बूढ़े मियाँ ने क्या किया मालूम है? हारून रशीद जो बादशाह थे, उनके कान में कहा कि देखो मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो अल्लाह को मानते हैं। मैं 3 सवाल करूंगा, अगर मुझे कोई जवाब दे दे तो ठीक है, जवाब दे दे बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अगर कोई जवाब न दे, खड़ा हो जाए और फिर मेरे 3 सवाल का जवाब न दे, तो बूढ़े ने हारून रशीद बादशाह को कहा कि आप हुक्म दे दे कि उसको दुनिया में रखा ही न जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हारून रशीद ने ऐलान कर दिया कि भाई देखो इतना लंबा चौड़ा मजमा है और सारे उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज़ किराम बैठे, कुर्राए किराम बैठे, दीन दुनिया दोनों उलूम रखने वाले बैठे हैं। ये बूढ़े मियाँ इस वक्त कहते हैं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मैं अल्लाह के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर ये पूरा मजमा में से कोई जवाब दे दे, बड़ा इनाम होगा, और अगर नहीं जवाब दे तो इनका हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अब बताओ, आप लोग बताओ, जब ऐसा कोई आदमी स्टेज पर आए और ऐलान करे, कोई खड़ा होगा? अरे बोलो, कोई खड़ा होगा? सबको मालूम है कि इल्म का मामला है, नॉलेज का मामला है, एजुकेशन का मामला है, तालीम ताल्लुम का मामला, ये तो बहुत आगे। और ये 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, इसका एक्सपीरियंस और इसका तजुर्बा कहाँ से कहाँ होगा? तो कोई खड़े होने को तैयार नहीं, बल्कि अगर कोई बेचारा खड़े होने को भी तैयार हो ना, तो दूसरा उसको पकड़ के बिठा दे, बैठ जा, काय को अपनी बीवी को बेवा बनाएगा, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाएगा, बैठ जा बैठ। लेकिन मेरे प्यारों, आपको बहुत ताज्जुब होगा, ऐसा लंबा चौड़ा मजमा बैठा है, एक जवान जिसकी उम्र है 18 साल। बोलो उम्र कितनी? नाम है नौमान। नाम बोलो 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 नौमान। वहां कई कोने में कपड़े भी फटे हैं, चेहरे से लगता है कि खाना वाना भी बराबर खाए नहीं। वो वहां से खड़े हो गया और खड़े होकर कहा कि मैं तैयार हूँ, ये 3 सवाल पूछे, मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल के लड़के ने? 18 साल। नाम क्या है? नाम याद रखना, नाम क्या है? नौमान। तो ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि बड़े बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं होता, ये 18 साल का जवान काहे को खड़ा होता है? अरे अभी तो जवानी में कदम रखा है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई होगी,
یہ کیوں اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے؟ بس یہ بوڑھے میاں نے اتنا کہا کہ وہ 18 سال کے جوان نے جو قرآن پڑھ کے سنایا، بولو سبحان اللہ۔ آج ان بچوں کو دیکھ کر وہ یاد آیا، وہ 18 سال کے جوان نے قرآن پڑھ کر سنایا، کہا کہ اگر میں نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ 18 سال کے جوان نے کہا میں نے جواب نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، یہاں بادشاہ کا آرڈر آئے گا۔ 18 سال کے جوان نے کہا نہیں، ہمارے اللہ نے قرآن میں کہا ہے زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی اللہ نے فرمایا۔ وہ جوان 18 سال کے جوان نے 11ویں پارے کی آیت کریمہ کو پڑھا، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ 18 سال کے جوان نے کہا، پورا مجمع بولے گا آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اب بتاؤ، یہ جو بوڑھے میاں تھے، تھوڑی آواز بڑھا دو، یہ جو بوڑھے میاں تھے نا، ان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ وہاں پیچھے سے کہہ رہا ہے اور قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا جا میدان میں آ جا، مجھے لگتا ہے کہ موت تیرے قریب آ گئی ہے، آ جا سامنے آ جا۔ اچھا وہ جوان، بولو کتنے سال؟ نام کیا؟ نعمان۔ ایسے سامنے، کیونکہ سٹیج تو بہت اونچا تھا، بادشاہ بیٹھے، 2 ہی تخت تھے، ایک پر بادشاہ بیٹھے اور ایک پر وہ 90 سال کا وہ بوڑھا ایکسپیرینس والا نالج والا بوڑھا بیٹھا۔ تو بیچارے 18 سال کا جوان سامنے کھڑے ہو گئے، چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا ملا نہیں ملا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں 3 سوال پوچھوں گا۔ کہا کہ پوچھو۔ اب آپ لوگ بتاؤ، ایزی سوال ہوں گے کہ مشکل ہوں گے؟ مشکل ہوں گے، کیونکہ اس کو بھی تو اپنی عزت کا معاملہ ہے۔ اس نے پہلا سوال یہ پوچھا، کیا آپ لوگ کہتے ہو سب سے بڑا کون؟ نہیں بولو نا، سب سے بڑا کون؟ تو اللہ کے اوپر کون؟ اس کا پہلا سوال اللہ کے۔ اس نے سمجھایا ہم انسان، جنات اور ہم سے پہلے فرشتے اور معلوم نہیں کتنی قومیں پہلے آئی، سب کا پیدا کرنے والا کون؟ وہ کہہ رہا آپ لوگ کہتے ہو سب کا پیدا کرنے والا کون؟ تو اللہ کے اوپر کون؟ یہ کون سا سوال ہوا؟ یہ فرسٹ کوشچن۔ اس نے کہا کہ چلو دوسرا سوال بھی پوچھتا ہوں۔ دوسرا سوال مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ دیکھتے کہاں ہے؟ بھائی اللہ دیکھتے، اگر اللہ یہاں فرنٹ میں دیکھتے ہیں تو پیچھے گناہ کرو، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور اگر اللہ رائٹ میں دیکھتے ہیں تو لیفٹ میں گناہ کرو، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اور اگر اللہ اوپر دیکھتے ہیں تو نیچے گناہ کرو، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ اللہ کوئی ایک سمت میں دیکھتے ہوں گے، باقی سمتوں میں تو جو چاہے اپنی مرضی کرو۔ دیکھنے میں جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، ابھی میں بیٹھا ہوں، میں کہاں دیکھ رہا ہوں؟ ارے بولو نا، کہاں دیکھ رہا ہوں؟ اب اگر پیچھے یا کوئی کھراٹے لے کے سوتا ہو، میرے کو معلوم ہوگا؟ رائٹ میں کوئی بات کرتا ہوگا، میرے کو معلوم ہوگا؟ نہیں، لیفٹ میں کوئی بات کرتا ہوگا، میرے کو معلوم ہوگا؟ تمہارے اللہ دیکھتے کہاں؟ کوئی ایک جانب اللہ دیکھتے ہوں گے، باقی جانب کا کیا ہوگا؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ اور تیسرا سوال تو بوڑھے نے کہا سب سے ہارڈ کوشچن ہے، جس کا جواب کوئی نہیں دیا۔ اللہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کیا کرتے؟ تم اللہ کو مانتے ہو نا؟ اللہ کیا کرتے؟ بھائی میرے کو کوئی پوچھے یہ مجمع کیا کرتا ہے، میں کہوں گا سارا مجمع سن رہا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ سارا مجمع۔ کوئی میرے بارے میں پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں، میں کہوں گا میں بات کر رہا ہوں۔ اور سب کی حیت کیا ہے، میں کہوں گا سب بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں دیکھوں تو میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا؟ ارے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ اچھا ایسا ہے کہ کل دیکھے گا اللہ کو؟ اچھا ایسا ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد دیکھے گا؟ کوئی ہماری آنکھوں میں اللہ نے طاقت ہی نہیں دی۔ پورا مجمع بولے ہم اللہ کو دیکھ، وہ قیامت میں دیدار ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ باقی دنیا میں اللہ نے کسی آنکھ میں طاقت نہیں دی کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو
کہ تیسرا سوال ہے کہ اللہ کرتے کیا ہے، کیونکہ دیکھو گے تو پتا چلے گا نا اللہ کرتے کیا ہے، اور آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ اب بتاؤ کتنے سوالات ہو گئے؟ ارے ساتھ میں بولو نا کتنے سوالات ہو گئے؟ پورا مجمع بولے نا کتنے سوالات ہو گئے؟ جس میں سب سے پہلا سوال اللہ کے اوپر کون، دوسرا سوال اللہ دیکھتے کہاں، اور تیسرا سوال اللہ کرتے کیا ہے۔ میرے پیارو، پھر میں کو پوچھوں گا وہ بچہ کتنے سال کا؟ 18 سال کا۔ جیسے اللہ نے ان کو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی ڈیف ہے، کوئی ڈم ہے، کوئی دماغ سے معذور ہے، کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کوئی پاؤں سے معذور ہے، مگر اللہ کیسا کیسا علم دیتا ہے۔ یہ 18 سال کے بچے، بولو نام کیا ہے؟ نعمان۔ انہوں نے کہا میں آپ کے تینوں سوالات کے جوابات دوں گا، مگر اب میری بھی ایک کنڈیشن ہے۔ تو بوڑھے میاں نے کہا واٹس دا کنڈیشن، جو بھی وہ بتا دو، ہم کو کھل کے بتا دو آپ کی کنڈیشن کیا ہے۔ کہا آپ نے سوال پوچھے، آپ کہاں بیٹھے ہو؟ تخت پر۔ تخت پر، بادشاہ کے بازو میں، شاہی مہمان تخت پر بیٹھے ہو، اور میں اب جواب دینے والا ہوں۔ جب آپ سوال پوچھ رہے تھے آپ تخت پر، اور میں ایک بھکاری فقیر کی طرح سامنے کھڑا، اب میں جواب دوں گا، میں تخت پر آؤں گا، آپ میرے سامنے آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو اگر سوال پوچھنے کا حق ہے تخت پر بیٹھ کر، تو مجھے تو اور بھی ہارڈ کام کرنا ہے، مجھے تو جواب دینا ہے نا، تو میں تخت پر آؤں گا۔ تو اچھا، اور کسی کو اسٹیج پر سے اتارو، آسان کام ہے؟ ارے برسوں کی دشمنی ہو جائے، کسی کو یوں کہے بھائی اسٹیج پر سے نیچے جاؤ، وہ نیچے نہیں جائے گا، باہر نکل گیا، اور کیا کہے گا؟ انسلٹ انسلٹ، میری عزت پر کیچڑ اچھالا گیا، میرے کو اسٹیج سے ہٹایا، اور یہ تو شاہی مہمان ہے، اور ان کے ساتھ میں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ اور 200 اسٹوڈنٹ، کیسا بڑا اسٹیج بنا ہوا ہوگا۔ تو بوڑھے میاں پہلے تھوڑے اوپر نیچے ہونے لگے، تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ 18 سال کے جوان نے، اگر آپ میری بات مانتے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بادشاہ کو کہوں گا تمہاری بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو وہ گھبرا ہے، بادشاہ نے کہا صحیح ہے، وہ جو بچہ کہتا ہے کر لو، کیونکہ اتنی ہمت کر کے وہ بچہ یہاں پر آیا ہے۔ اب وہ دھیرے 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 اسٹیج سے اتر کے سامنے آئے، اور بتاؤ 18 سال کا جوان کہاں پر آ گئے؟ بادشاہ کے بازو میں شاہی کرسی پر آ گئے، اور وہ سارے 200 اسٹوڈنٹ بھی نیچے آ گئے۔ اب انہوں نے کیا کہا معلوم؟ چلو جلدی جلدی میرے سوال کے جوابات دے دو، کیونکہ مجھے یہاں پہ بہت ذلت برداشت کرنی پڑی، مجھے اسٹیج سے اترنا پڑا۔ 18 سال کے جوان نے کہا اطمینان سے، تمہارا پہلا سوال تھا، میرے کو سب میرا ساتھ میں جواب دیں گے، پہلا سوال کیا تھا؟ اللہ کے، بولو نا بولو نا بولو نا، اللہ کے۔ 18 سال کے جوان نے کہا آپ کا پہلا سوال اللہ کے اوپر کون ہے؟ آپ کو گنتی آتی ہے؟ نمبرز کاؤنٹنگ آپ کو آتا ہے؟ ظاہری بات، اتنے پڑھے لکھے کو آپ کہو کہ آپ کو نمبرز کاؤنٹنگ آتا ہے تو یہ اور انسلٹ والا معاملہ ہے۔ جیسا ہمارے یہاں کوئی بہت ایجوکیٹڈ کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، اور اس کو میں کہوں چل سنا اے بی سی ڈی، تو وہ غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ بڑا غصے ہوا کہ یہ کیا سوال ہے کہ میرے کو گنتی آتی کہ نہیں آتی؟ کہا آپ گننا تو شروع کرو، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں گنو گے۔ چلو وہ بوڑھے میاں نے گننا شروع کر دیا اپنی زبان میں، ہم اپنی زبان میں، بولو ایک، آگے بولتے جاؤ نا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ جیسے وہ 10 پر پہنچے، 18 سال کے جوان نے کہا بس آپ نے بہت اچھا گنا 1 سے 10 تک، اب آپ اس کو ریورس جاؤ، ریورس ریورس چلیں گے۔ کون کون میرے ساتھ میں چلے گا ریورس؟ چلیں گے نا؟ چلیں گے تو چلو اب ساتھ میں شروع کرو۔ اب گننا شروع کیا، بولو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو 1 پر رک گئے، تو 18 سال کے جوان نے کہا 1 کے اوپر، 1 کے اوپر، تو غصے میں کہا ارے ہم نے پہلے سے پڑھا ہے 1 کے اوپر کچھ نہیں۔ تو کہا ہمارا اللہ بھی 1 ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ بولو بولو نعرہ تکبیر۔ اور وہ 18 سال کے جوان کو اللہ نے جو آواز دی ہوگی، اتنے پیار سے کہا، اتنے پیار سے کہا جو 18 سال کے جوان نے، 18 سال کے جوان نعمان نے جواب دیا اگر آپ کی گنتی پر بلکہ پوری دنیا کی گنتی پر 1 کے اوپر کچھ نہیں، 1 کے اوپر کوئی نہیں، تو ہمارا اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی 1 ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ ہمارے اللہ نے فرمایا پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع بولے گا ہمارا اللہ. آواز نہیں آ رہی ہمارا اللہ. اور جب گنتی میں ایک کے اوپر کوئی نہیں تو ہمارا اللہ بھی ایک ہے. بولو اللہ پر اللہ کے اوپر کوئی نہیں. جیسے آپ نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کہا نا, وہ مجمع میں بھی ایسا ہی ہوا. تو بوڑھے میاں نے کہا چلو ایک جواب تو دے دیا, دوسرا جواب دو نا. کیا سوال تھا؟ اللہ دیکھتے کہاں ہے, آگے یا پیچھے, رائٹ یا لیفٹ, اپ یا ڈاؤن, فرنٹ یا بیک, اللہ دیکھتے کہاں ہے. معلوم 18 سال کے جوان کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا مجھے پرمیشن دو بادشاہ کہ جتنی لائٹ ہے نا سب لائٹ آف کر دی جائے. اس زمانے میں بڑے بڑے کمکمے ہوتے تھے, بڑے بڑے چراغ لگے رہتے تھے. اس زمانے میں ایسا فوکس وغیرہ نہیں ہوتا, مگر جو بھی لائٹنگ تھی کہا مجھے اجازت دو کہ سب بند کر دیا جائے. سب بند کر دیا, بالکل اندھیرا پورے میدان میں, ایسا کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. تو بوڑھے میاں جو سامنے کھڑے تھے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ایک کام کرو, مجھے کینڈل چاہیے, ایک موم بتی. اس زمانے میں بڑی بڑی موم بتی ہوتی تھی, آج بھی بڑی بڑی موم بتی ہوتی, کینڈل ہوتی. کینڈل جو سمجھتے ہو نا, موم. کہا مجھے ایک موم بتی چاہیے, بس اس کو بالکل میدان کے بیچ میں رکھ دیا جائے. ابھی بالکل اندھیرا ہے, کسی کو کسی کا ہاتھ نظر نہیں آتا, اس کو بیچ میں رکھ دیا جائے. چنانچہ اس کو بیچ میں رکھا گیا. 18 سال کے جوان نے بوڑھے کو کہا تم بھی آؤ, بادشاہ کو کہا آپ بھی آؤ, اور بھی کچھ لوگ آؤ. دیکھو یہ دو, اس زمانے میں 2 آنے کی موم بتی ہوگی. کہا یہ 2 آنے کی موم بتی میں نے جلا دیا. اب مجھے بتاؤ اس کی روشنی, یہ 2 آنے کی موم بتی ہے, معمولی موم بتی ہے, لیکن اس کا اجالا کہاں جاتا ہے؟ اگر یہ موم بتی جل رہی ہے تو ہم کو رائٹ کی زمین بولو نظر آتی ہے, لیفٹ کی زمین نظر آتی ہے, آگے والی زمین نظر آتی ہے, پیچھے والی زمین نظر آتی ہے. یہ موم بتی میں ہم اوپر بھی دیکھ سکتے, یہ موم بتی کی روشنی میں ہم نیچے بھی دیکھ سکتے. تو بوڑھے میاں نے کہا اس میں کون سے بڑے کمال کی بات ہے بھائی, اندھیرا کر دو گے اور ایک موم بتی لا کے رکھو گے, کینڈل لا کے رکھو گے, تو اس کا اجالا تو چاروں طرف بلکہ اوپر نیچے چھوں طرف اس کا اجالا جائے گا. 11 سال کے جوان نعمان نے کہا لائٹ اوپن کرو. پھر آئے اپنی کرسی پر بیٹھے اور کہا جب 2 آنے کی موم بتی کا اجالا سب سمت میں جاتا ہے تو میرا اللہ تو نور ہی نور ہے. بولو سبحان اللہ. بولو نا ہمارا اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا اللہ نور ہی نور ہے. اگر جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا, جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا اللہ کی ذات ایسی نور والی ذات, ایسی نور والی ذات کہ صرف اللہ کے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں, اور ہر پردہ 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے. تو سوچو اللہ کے نور کا علم کیا ہوگا, جس کو اللہ نے فرمایا نور علی نور. پڑھو نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء. کتنے سوالوں کے جواب ہو گئے. وہ بوڑھے میاں بہت خوش تھے کہ تیسرا والا کوشچن بہت ہارڈ ہے. کیا اللہ کرتے کیا ہے؟ کرتے کیا ہے وہ تو نظر آوے تو ہی معلوم ہوئے نا اللہ کرتے کیا ہے. بھائی کوئی کھڑا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی کھاتا ہے, کوئی پیتا ہے, دیکھے تو نظر آوے. اللہ تو نظر آتے نہیں, اور نظر آنے والے بھی. اس نے بڑے بوڑھے میاں نے بڑے زور سے کہا چلو ٹھیک ہے, 2 سوالات کے جوابات ہو گئے, تیسرا جواب دو اللہ. آواز نہیں آ رہی اللہ. 18 سال کے جوان نے کہا اس سے آسان سوال اور جواب کون ہوگا؟ اللہ کرتے کیا ہے. تم یہ پوچھ رہے ہو نا اللہ کرتے کیا ہے. اللہ شاہی مہمان کو بلاتے ہیں, شاہی دسترخوان بچھایا جاتا ہے, ایک بادشاہ کا مہمان آتے ہیں, بادشاہ کا دسترخوان ہوتا ہے, بادشاہ کا محل ہوتا ہے, بادشاہ کا اسٹیج ہوتا ہے. اللہ کرتے کیا ہے؟ اللہ اس کو بھکاری کی طرح سامنے کھڑا کرتے ہیں, اور جو بیچارہ بھکاری کی طرح تھا اسے بادشاہ کی کرسی پر بٹھا دیتے ہیں. وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے جنہوں نے مجھے یہاں بٹھایا. 18 سال کے جوان کہتے معلوم نہیں, میں 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا, میرے کپڑے پھٹے ہیں, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 18 سال کا جوان آ جا کر کرسی پر بیٹھے گا
کوئی سامنے کھڑا کرے گا. 18 سال کے جوان نے کہا سب سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ. کہا یہ میرے اللہ نے بہت پہلے قرآن میں کہہ دیا, سب پڑھیں گے یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں جس کو چاہوں گا عزت دوں گا اور جس کو چاہوں گا بولو ذلیل کروں گا, جس کو چاہوں گا امیر بنا دوں گا, جس کو چاہوں گا فقیر بنا دوں گا. اللہ کہتے یہ میری حکومت ہے, اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا. اگر میں نے کسی کی عزت کا فیصلہ کیا لاکھ کوشش کرے بولو اس کو ذلیل, اور اگر اللہ ذلیل کرنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی. وہ اللہ ہے جو امیر بنائے, جو اللہ ہے وہ فقیر بنائے. میرے دوستو یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا. اس کے آگے کیا ہوا, وہ بادشاہ ہارون رشید نے کیا کیا, مجمع نے کیا کیا, وہ کچھ کتابوں میں لکھا نہیں, اس لیے یہیں پر میں اپنی بات کو روکوں گا. لیکن یہ کہوں گا میرے پیارو, وہ 18 سال کے جوان جن کا نام کیا تھا, وہی آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے. آج انہی کو ہم یاد کرتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے. جہاں ہمارے یہاں پہ 4 امام مشہور ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. جہاں اولیاء کرام کی جماعت کا ذکر آتا ہے وہاں 4 اماموں کا ذکر آتا ہے. اس میں سب سے بڑے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ, یہ وہی 18 سال کے جوان. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے پیارو, ان کی نظر کس پر تھی, ہماری نظر. ہمارے 18 سال کا جوان ہوگا نا یہاں پہ, بلکہ میں کہتا ہوں کو 18 سال کے جوان پر جائے. یہ بچوں کی عمر پوچھ لو, یہ جو بچے جو آنکھ سے معذور, کان سے معذور, یہ زبان سے معذور, ان کی عمر پوچھ لو اور ہماری عمر دیکھو. اللہ تو نے 2 آنکھیں دی ہے نا. یہ بچوں کی نظر قرآن پر, ہم آنکھوں والوں کی نظر موبائل پر. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوانوں کو دیکھو پوری رات موبائل 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 موبائل. آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کسی کو عادت ہے موبائل یہاں رکھنے کا, یعنی رائٹ پاکٹ میں موبائل رکھنا, ایک عادت ہے اس کو, عادت ہے. کسی دن بھول میں اس نے موبائل کہاں رکھ دیا, بولو کہاں رکھ دیا, لیفٹ پاکٹ میں رکھ دیا. ہو گیا, ہوتا ہے, بھول ہوتی ہے, ہو گئی اس سے بھول. 15 منٹ کے بعد اس کو موبائل یاد آیا, تو چونکہ عادت تھی رائٹ پاکٹ میں رکھنے کا, اس نے فوراً اپنا ہاتھ رائٹ پاکٹ میں ڈالا اور موبائل ملا. وہ 2-3 سیکنڈ دکھنا, اور پھر جب اس کو ملے گا ٹھنڈک ہو گئی. یہ 2-3 سیکنڈ جو تڑپا ہے, کیا کبھی نبی کی محبت کے واسطے اتنا تڑپا ہے؟ کیا کبھی اپنی ماں کی بیماری پر اتنا تڑپا ہے؟ کیا کبھی اپنے ابا کے بیمار ہونے پر اور سر دکھنے پر اتنا تڑپا ہے؟ کیا طریقہ. اور پھر میرے دوستوں ہم ایک ہی گانا گاتے ہیں, حالات 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 بہت خطرناک. میرے پیارو, ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں تیرے ہاتھ میں ہوگی, دنیا بھی تیرے قدموں میں, جنت بھی تیرے قدموں میں, جس میں نمبر 1 کیا ہے, قرآن. لیکن ہم کو قرآن سے محبت ہے. ایک سوال پوچھو جو میں نے ابھی احمد آباد میں پوچھا تھا, میں بہت تھک کر آیا ہوں کیونکہ میں کلکتہ سے احمد آباد سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے پھر یہاں بروڈا, اور اتنی مرتبہ منع کیا بروڈا آنے کو, مگر یہ ہمارا ہدایت کہاں بیٹھا ہے, دیکھو کیسا آرام سے کرسی پر بیٹھا ہے. میں نے کہا تیرے کو تو اچھا ہے مفتی عمران, ابھی بیان ہو جائے گا, یہ چلا کہاں, یہ سب چلے, اور میں مارا 3-4 گھنٹے کے بعد اپنی بیوی کے پاس پہنچوں گا, وہ بھی بہت اکھڑتی رہتی ہے. کہتی یہ کیا ہے, کلکتہ گئے پھر واپس سورت آئے, ملے نہیں ملے, اور اس کے بعد میں پھر احمد آباد چلے گئے, پھر احمد آباد سے پھر حیدرآباد چلے گئے, پھر بروڈا. آج جب میں نے فون کیا دوپہر میں تو مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے نا, آپ کی حیدرآباد کی فلائٹ سورت اتر جائے گی. میں نے کہا سورت کی فلائٹ میں نہیں بیٹھا ہوں, بروڈا کی فلائٹ میں بیٹھا ہوں. اور بیوی جو ہے نا وہ کہاں گیا, ہمارا بیٹا ایان کا ہے,
आओ मैदान में आ जाओ भाई, बड़ा हम भी ऐसे ही मैदान में है। वो मालूम है ना, मालूम मुफ्ती इमरान साहब एक बहुत पते की बात सुनाओ, इतनी पते की बात सुनाओ। एक बच्ची का नाम था मदीना। क्या नाम था? मदीना। अब अब्बा ने शादी करवाई, मैं अब्बा ने शादी करवाई, शादी हो गई, 3-4 महीने हो गए। अब ये अब्बा जो है ना अपने दामाद को, यानी ससुर अपने जवाई को मिलने के लिए गए 3-4 महीने के बाद, और अपने जवाई के कंधे पर हाथ रखा, आओ मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा दामाद, मेरा जवाई, मैंने बेटी दी तुमको, बेटी मदीना नाम की बेटी दी है, 3-4 महीने हो गए, मेरी बेटी कैसी रहती है? नाम मदीना है। जवाई ने कहा नाम मदीना है मगर करबला है। मैं मेरी बीवी को तो सुना नहीं सकता, आपको तो सुना सकता हूं, लेकिन सच बताओ मेरे प्यारों, आज एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं फिर बताऊंगा, हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। नहीं, साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? 2। नंबर 1, नहीं साथ में बोलो ना, नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 हमारे प्यारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीयकुम, तुम्हारे नबी का तरीका छोड़ के जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज को थाम लेना मेरा उम्मती, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। 2 चीज को थाम लेना, बोलो नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अरे मेरे प्यारों, ये पूरा मजमा बोलो हमारे नबी को हमसे मोहब्बत के नहीं, नहीं बोलो ना, हमसे मोहब्बत के नहीं। इतना मेरे को बताओ, कयामत आएगी? आवाज नहीं आ रही, कयामत आएगी? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारियातु मल क़ारियातु वमा अदराका मल क़ारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। पूरा मजमा साथ में बोले कयामत। मैंने बोलो ना कयामत। मालूम कयामत में एक मंजर कैसा होगा, बड़े बड़े मिंबर लाए जाएंगे और ऐसे चमकते दमकते मोतियों के, डायमंड के, जबरदस्त के मिंबर लाए जाएंगे और ऐलान होगा कि सारे नबी जमा हो जाए, और हर मिंबर पर पीछे नबी का नाम लिखा होगा और अल्लाह का ऐलान होगा, या आदम इरफा अलल मिंबर, आदम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आपका मिंबर लग चुका है। हजरत आदम मिंबर पर बैठेंगे, फिर उसके बाद 1,24,000 कम ज्यादा नबियों के मिंबर लगे होंगे और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता जाएगा, आदम इरफा अलल मिंबर, या नूह इरफा अलल मिंबर, या यूसुफ इरफा अलल मिंबर, या याकूब इरफा अलल मिंबर, या इसहाक इरफा अलल मिंबर। अल्लाह नबियों के नाम लेते जाएंगे और नबी आते जाएंगे। किस पर बैठते जाएंगे? जब सारे नबी बैठेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे ये जितने मिंबर है वो एक तरफ, अब जो मिंबर लाया जा रहा है कोई मिंबर उस मिंबर का मुकाबला नहीं कर सकता, बोलो सुभान। और वो जो मिंबर आएगा फरिश्तों के हाथ में होगा और मिंबर लाया जाएगा, सारे के सारे अंबिया जो अब तक मिंबर पर बैठे थे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मिंबर को देखने के लिए खड़े हो जाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा का मिंबर है, और अल्लाह ऐलान फरमाएंगे या अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कौन से नाम से याद किया जाता था? मोहम्मद। और आसमान पर कौन से नाम से याद किया जाता है? अहमद। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा या अहमद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा अलल मिंबर। अब आपका मिंबर भी आ गया है, ये मिंबरों का सरदार है, आप भी आ जाए ना, मिंबर पर आ जाए। मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो एंट्री होगी, कसम अल्लाह की बताओ ऐसी कोई एंट्री देख पाएगा जो वो एंट्री होगी? वो हमारे नबी का आना और सारे अंबिया का खड़ा होना, सारी उम्मतों का खड़ा होना, सारी कौमों का खड़ा होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंटर होना, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में झंडा होगा जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जन्नत का ताज होगा और हमारे नबी का चेहरा चमकता दमकता, हमारे नबी जैसे आएंगे अल्लाह फरमाएंगे या अहमद इरफा अलल मिंबर, मिंबर तैयार है, बैठ जाए। हमारे नबी बैठेंगे, बोलो क्या कहेंगे मालूम? अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा,
پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میری قسم بیٹھ جاؤ، سارے منبروں کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، بولو سبحان اللہ، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ عرفہ، سب سے اونچی والی جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور آپ کا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا منبر اللہ کہتے ہیں مقام میں محمود پر لایا جائے گا، جو میرے عرش کے سامنے ہے، آپ مجھے دیکھتے رہو گے، میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ کہاں پر پہنچایا جائے گا آپ کا منبر؟ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ جاؤ، سارے نبیوں کا ممبر جنت میں جائے گا، میرے مصطفیٰ آپ کا ممبر میرے عرش کے سامنے آئے گا، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہو گے، میں آپ کو دیکھ کر مسکراتا رہوں گا، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیاروں ہمارے نبی نہیں بیٹھیں گے، بولو دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ اے منبر کا جو یہ دستہ ہوتا ہے نا، ہینڈ، اس کے اوپر ہمارے نبی کا ایسا مبارک ہاتھ ہوگا، اللہ کہیے احمد ارفع علی المنبر، بیٹھ جاؤ نا ممبر پر، بیٹھ جاؤ، سارے نبی انتظار کر رہے، آپ بیٹھیں گے اور یہ کاروائی شروع ہوگی۔ ہمارے نبی فرماتے نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میں بیٹھوں گا سارے منبر جنت میں چلے جائیں گے، یہ میری امت جو کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا؟ میری امت کھڑی ہے ان کا کیا